अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोगों ने जबरान खलील जबरान साहब को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं एलिया अबू माज़ी साहब को। इनकी पैदाइश और वफ़ात। इनका नाम है एलिया अबू माज़ी। इनके गांव का नाम यहाँ नहीं लिखा है, नीचे आ जाएगा। इनके गांव का नाम महीदसा है असल में। ये इनके गांव का नाम है जहाँ इनकी पैदाइश होती है। लुबनान में एक जगह अच्छा है तो ये रहा। इनके गांव का नाम है महीदसा बि लुबनान। कब पैदाइश होती है इनकी? 1889 में, 1889 में इनकी पैदाइश होती है लुबनान में, और न्यूयॉर्क में इनकी वफ़ात हो जाती है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ वापस आ पाए, एलिया अबू माज़ी और मिशाल मालूफ साहब और रशीद सलीम खौरी साहब। बाकी सब की वफ़ात न्यूयॉर्क में हो जाती है। तो इनके गांव का नाम महीदसा हो गया लुबनान में। 1889 में इनकी पैदाइश होती है और न्यूयॉर्क में इनकी वफ़ात हो जाती है। सबसे ऊपर जो है इनके लक़ब का तज़किरा है। एक लक़ब इनका जो इन्होंने ज़िक्र किया, एक तो है शायरुत तफ़ाउल। तफ़ाउल को हम लोग तशाउम भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख लें अगर एक ही जगह पर। तो शायरुत तफ़ाउल कहें या शायरुत तशाउम कहें, एक ही बात है। दूसरा इन्होंने लिखा शायरुन अरबियुल लुबनानी, तो वह लुबनानी है। इसके अलावा अशअरुश शुआरा फ़िल महजरिल अमरीकी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, अशअरुश शुआरा फ़िल महजरिल अमरीकी, यानी महजर अमरीकी में सबसे बड़े शायर में इन्हीं का नाम आता है। ये लिख लें। दो लक़ब हो गया, और दो लक़ब इनका इस तरह से हो गया। और एक सवाल ये पूछता है एनटीए कि वो कौन है जिसने मनहाजरा इलल अमरीकियतैन, ये कहता है कि दोनों, यानी कि जहाँ राब्ता कलमिया की बुनियाद पड़ी हुई आसब अंदलुसिया की, तो दोनों तरफ हिजरत किसने किया? तो उसमें भी जवाब जो है एलिया अबू माज़ी होते हैं। और एलिया अबू माज़ी जो है अशरुश शुआरा फ़िल महजर है। महजर में सबसे बड़े शायर कौन है? एलिया अबू माज़ी ही माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि फ़ी 1902 की बात है। इंदमा इश्तद्दल फ़क़्र इंतक़ल इस्कंदरिया बिमिस्र लिहदफ़ तिजारतिन मा अम्मिही अल्लज़ी कान यम्तहिनु तिजारत तबग़ी। 1902 की बात है कि जब फ़क़्र ज़्यादा बढ़ गए इनके यहाँ फ़क़्र ने, तो उसके बाद ये क्या है, इस्कंदरिया चले जाते हैं मिस्र, ताकि वहाँ पर अपने चचा के साथ तिजारत कर सकें। बहरहाल वकान यबज़ुलु औक़ात फ़राग़िही फ़ी तंज़ीम अश-शे'r, और जो खाली औक़ात इनको मिलता है तो उसमें ये शेर लिखा करते थे। हुनाका इल्तक़ा बि अंतून जमील, वहाँ पर इनकी मुलाकात किससे होती है? अंतून जमील से होती है। अंतून जमील कान अनशा मा अमीन अत्तक़ियुद्दीन मजल्ला अज़्ज़हूर फ़दआहु इलल किताब फ़ी मजल्ला। ये जो बंदा अंतून जमील है, इसने अमीन तक़ियुद्दीन के साथ मिल करके एक मजल्ला निकाला था जिसका नाम था अज़्ज़हूर नाम से। तो उन्होंने, अंतून जमील ने इनसे कहा कि आप जो है इस मजल्ले में लिखिए। ठीक है, उन्होंने इस मजल्ले में लिखने के लिए कहा इनको, तो भाई इन्होंने इस मजल्ले में लिखा होगा। वैसे इन्होंने खुद अपने मजल्ले भी शाये किए हैं, वो नीचे आ रहा है इन्होंने कौन कौन से मजल्ला शाये किया। एक मजल्ला समीर भी है जिसमें से, और इनके कुछ दवावीन हैं, वो सब आ जाएंगे अपनी जगह पर। यहाँ इनके एक जो दीवान का तज़किरा है कि फ़ासदरा फ़ी 1911 में इन्होंने अपना पहला दीवान तितकाउल माज़ी के नाम से शाये किया था। जब इनकी उम्र कितनी है? सिर्फ 22 ईयर्स है, यानी कि सिर्फ 22 साल की उम्र में इन्होंने पहला दीवान शाये किया। अगर हम लोग ऐसे याद करें, ये उसका ये है ताज, ताज से जो है तितकाउल माज़ी 1911, अलिफ से है दीवानु एलिया अबू माज़ी, दीवानु एलिया अबू माज़ी, जीम से है अल जदाविल, और एक और है इनका अल खमाइल के नाम से। ये चारों अभी नीचे आ रहे हैं, वैसे याद कर ले अगर हम लोग तो इस तरह याद कर सकते हैं। ताज ये कब है? 1911 में ताज से। ताज से कौन है? तितकाउल माज़ी जो दीवान है इनका, फिर उसके बाद दीवानु एलिया अबू माज़ी, फिर उसके बाद जदाविल, फिर उसके बाद अल खमाइल। तीनों नीचे आ रहे हैं, उनके सन भी सब आ जाएगा एक जगह पर। फत्तजह इला नज़्म अश-शे'r सियासी वल वतनी फलम यसलम मिन मुतारदत सुल्तात फस्तुर लिल हिजरत इला अमरीका। यहाँ से ये बंदा जो है क्या बोलते हैं, सियासी और वतनी अशार लिखना शुरू करता है, लेकिन जो है सुल्तात यानी कि जो अथॉरिटी होती है वहाँ की गवर्नमेंट, उनकी तरफ से ये महफूज नहीं अपने आप को समझते, तो ये हिजरत करके कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं। अवलन फ़ी 1912 की बात है जब ये कहाँ जाते हैं? सनसनाती। इसको ऐसे याद करें हम लोग, सनसनाती। सनसनाती हिजरत करते हैं। कब की बात है? 1912 में। सनसनाती क्या है? बिविलायत ओहायो अमिल फ़ी तिजारा माखी अलबिक्र मुराद 4 सनवात, 4 साल अपने बड़े भाई मुराद के साथ इन्होंने तिजारत किया वहाँ पर। सुम्मा इला न्यूयॉर्क 1916 वाहिदा इलैहि तहरीर मजल्ला अल अरबिया, फिर 1916 में ये न्यूयॉर्क चले जाते हैं जहाँ पर ये मजल्ला अरबिया में लिखना शुरू करते हैं। देखिए एनटी अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो यही वाला पूछेगा कि
ایلیا ابو ماضی نے کب ہجرت کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے 1912 میں ہجرت کیا. ویسے 1916 میں نیو یارک گئے ہیں یہ. تو 1912 میں یہ ہجرت کیے ہیں اپنے یہاں سے اور 1916 میں نیو یارک گئے ہیں. ایک مرتبہ این ٹی اے نے کوشچن پوچھا بھی تو اس کا جواب 1912 ہی تھا. وہ فی 1918 میں انہوں نے مجلہ مرآت الغرب میں لکھنا شروع کیا تھا، جس مجلے کے نکالنے والے کا نام کیا ہے؟ نجیب دیاب ہے. پھر 1920 کی بات ہے. فی بروکیلین شارک فی تأسیس رابطۃ القلمیہ مع جبران و نعیمہ وکان شاعرا فزا. یہ 1920 کی بات ہے جب یہ بندہ رابطہ قلمیہ کی تاسیس میں شرکت کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ جبران اور نعیمہ، میخائیل نعیمہ کے ساتھ، اور یہ بڑے شاعر میں سے ایک تھے. 1929 کی بات ہے. انشا مجلہ السمیر، انہوں نے مجلہ کیا ہے؟ السمیر نام کر کے ایک مجلہ شائع کیا. کب؟ 1929 میں. تعد هذه المجلة مصدرا أوليا لأدب إيليا واستمر صدورها حتى وفاته 1957. ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ 1957 میں. تو انہوں نے جو مجلہ سمیر شائع کیا تھا یہ ایلیا ابو ماضی کا پہلا مجلہ مانا جاتا ہے، اور اس کی واستمر صدور ہوا، اور یہ لگاتار یہ مجلہ کیا بولتے ہیں شائع ہوتی رہی. کہاں؟ کب تک کی؟ جب تک ان کی وفات نہیں ہو جاتی. 1957 تک کی مجلہ لگاتار چلتی رہی. ثم فی 1936 کی بات ہے. حولها الى جریدۃ یومیہ، یعنی کہ ڈیلی اخبار. پہلے یہ جو ہوگا ڈیلی اخبار نہیں تھا، تو بعد میں انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ ڈیلی اخبار کر دیا. روزانہ یہ اخبار شائع ہونے لگا. ان کا ایک قول ہے من اقوالہ کن جمیلا تری الوجود جمیلا. یہ قول ہم لوگ کو ایسے یاد کرنا ہے. کن جمیلا، یہ کہتے ہیں کہ تم خود خوبصورت ہو جاؤ تو دنیا بھی تمہیں کیا خوبصورت دکھے گی. توفی فی نیو یارک سنہ 1957 میں جو ان کی وفات ہوتی ہے. کہاں؟ نیو یارک میں. مرحلۃ حیاتہ الاولی، ان کی جو زندگی کے دو مرحلے ہیں شعر کہنے کے. پہلے مرحلے میں کیا کرتے ہیں؟ قبل انضمام الى الرابطۃ القلمیہ کان تقلیدیا یعمد الى معارضۃ المتنبی و ابی العلا و ابی نواس والبارودی. جب یہ رابطہ قلمیہ سے نہیں ملے رہتے ہیں، اس سے پہلے یہ تقلیدی شاعر کہتے ہیں، جسے متنبی، ابو العلا، ابو نواس اور بارودی کا تقلید کرتے ہیں ایک طرح سے. لیکن جو دوسرا مرحلہ ان کا تو مرحلۃ الجداول وتحول من التقلید الى التعبیر عن مجال الروح. یہ جو ہے تقلیدی سے اپنے آپ کو ہٹا کر کے اب یہ بندہ روح کے مجال میں قدم رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے دل میں جو چیز بات چلتی ہے اسی کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں. لم یکن ثائرا علی طبیعۃ القصیدۃ العربیہ فی شعرہ، اپنے شعر میں جو ہے عربی قصیدے کی جو فطرت ہے اس کے خلاف نہیں جاتے تھے. عربی شعر کی جو فطرت ہے اسی کے مطابق شعر کرتے تھے. لم یکن ثائرا میں نے اس کے خلاف جانا، بوال کھڑا کرنا، تو ایسا یہ نہیں کرتے تھے. رجل التفاؤل وہی بات ہے کہ یہ ان کو شاعر التفاؤل بھی کہتے تھے. یدعو الی الحیات والطبیعہ عائش فی واقعۃ الوجود الحیات فی نظرہ سانحۃ من سوانح الوجود. زندگی ان کی نظر میں کیا ہے؟ زندگی کا ایک سوانح، ایک گزرتی زندگی کی ایک تصویر ہے اور کچھ نہیں ہے بس. کان کثیر التفاؤل حتی قال عنہ شوق ضیف هو الذی اعطاہ جدتہ وتوہجہ. یہ بندہ جو ہے بہت زیادہ دوسری چیزوں کو دیکھ کر کے، تفاؤل کسے کہتے ہیں؟ وہ لینا، تشاؤم کے معنی بھی اسے لے سکتے ہیں ہم لوگ. بدفعلی، اب تفاؤل منے بدفعلی لینا. شوقی ضیف نے کہا هو الذی اعطاہ جدتہ وتوہجہ، کہ اسی چیز نے، یعنی اسی تفاؤل نے اس کو لوگوں کی توجہ اس کی جانب کیا ہے؟ مبذول کرائی ہے اسی چیز نے. انہوں نے کیا کہا شعر میں؟ ان الحیات قصیدۃ اعمارنا ابیاتها والموت فیہا قافیہ فشت جیب الفجر عنها والدجا ومددت حتی للکواکب اصبعی. ان الحیات قصیدۃ اعمارنا، زندگی جو ہے یہ ہماری اعمار یعنی آبادی کا قصیدہ. قصیدۃ اعمارنا ابیاتها، کہ ہماری اعمار آبادی کا قصیدہ کیا ہے؟ اس کے اشعار ہیں، اور اس میں جو قافیہ ہے وہ موت. والموت فیہا قافیہ. جیب الفجر، فجر یعنی کہ صبح، والدجا تاریکی، دونوں کی جو گریباں ہیں وہ چاک ہو گئی. ومددت اصبعی حتی الکواکب، اور میں نے اپنی انگلیوں کو دراز کیا کہاں تک؟ ستاروں تک کے لیے. بہرحال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یقف فی حقیقتہ الوجود موقفا لا ادری مشہورا. ان کی جو وجود کی جو حقیقت ہے تو اس میں یہ ایک موقف اختیار کرتے ہیں، بہت مشہور موقف ہے، اس کو کہتے ہیں لا ادریہ. اس موقف میں اختیار کرتے ہیں.
قصیدۃ الطلاسم من اشہر ما دار علی السنۃ الناس، ان کا بہت مشہور قصیدہ ہے، اس کا نام ہے الطلاسم۔ یہ لوگوں کی زبانوں پر سب سے زیادہ مشہور قصیدہ جو لوگوں کی زبان پر چلی جو قصیدہ، وہ اس کا قصیدہ کون ہے؟ الطلاسم ہے۔ تو یاد کر لیں ہم لوگ۔ تظہر فی شعری قوت الحیات متدفق العطف، ان کے اشعار میں جو ہے زندگی کی قوت جو ہے اور اس میں جذبات کی بہت زیادہ ترجمانی ہوتی ہے۔ انہ یسیر نحو اہداف تنبع من صمیم العاطفہ، یہ بندہ جو ہے اس کے اہداف ایسے ہیں جو بالکل صمیم قلب یعنی کہ دل کے اندرون سے جا کر یہ جو ہے چشمہ پھوٹتا ہے جا کر کے۔ یحب الحیات و یحب الاحیاء فیہا، یہ زندگی سے بھی محبت رکھتا ہے اور اس میں جو زندگی میں لوگ ہیں ان سے بھی محبت رکھتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو لکھنے کی نہیں ہے بھائی۔ دیکھیے، اما اسلوب صاف دقراق لعل ابرز ما یقرب الشعر الى النفوس، ان کے شعر میں جو لوگوں سے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ النزہۃ الانسانیہ، ایک بات ہوئی، یعنی انسانی میلان، الدعوۃ الی محبت الحیات، زندگی کی محبت کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اسحام الطبیعہ، یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو، اسحام الطبیعہ، فطرت کی جو حصے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا۔ انہ یکتب بعقلہ لا بشرودہ وانخطافہ، یکتب بوعیہ لا باقترابہ، یہ بندہ اپنے عقل سے لکھتا ہے اپنے اشعار کو، اور اس میں کسی طرح کی قطر و بیونت یا اپنے موضوع سے ہٹ کر کام نہیں لیتا ہے۔ شعر لا یترک فی النفس جرحا، ان کے اشعار پڑھ کر کے دل میں کسی طرح کی زخم کا احساس نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ کسی کو زیادہ زخم کا احساس ہو اس کے پڑھنے میں۔ کثیرا ما یعتمد علی اسلوب القصص، قصص پر بہت زیادہ اعتبار کرتا ہے۔ یمتلک ہوا طاقت درامیہ فریدہ، یہ بندہ کیا ہے؟ ڈرامی طاقت سے جو فریدہ بنے، انوکھی ڈرامے سے کا طاقت کا یہ رکھتا ہے۔ یہ ان کے قصیدے کیا کیا ہیں؟ یدور حول ذاتی، جو ان کے ذات کے ارد گرد جو قصیدے گھومتے ہیں، ان قصیدوں میں کون کون ہے؟ القنخۃ المحتمہ، تعالی، زہرۃ اقوحان، اور قصائد تتحدث عن نفسها۔ کچھ قصیدے وہ ہیں جس میں اپنے بارے میں بولتا ہے وہ، تو وہ کون کون ہے؟ البینۃ الحمقاء، ابن اللیل، الشاعر، والملک الجائر۔ یہ سب قصیدے ہم لوگ لکھ لیں، ایک ساتھ لکھ لیں اپنے کاپی میں یہ قصیدے۔ البینۃ الحمقاء، دوسرا قصیدہ لکھیں ابن اللیل، تیسرا لکھیں الشاعر والملک الحائر، اور اوپر والا بھی سب لکھ لیں۔ القنخۃ المحتمہ یہ لکھ لیں ہم لوگ، اور اس کے علاوہ تعالی لکھ لیں، اور زہرۃ اقوحان لکھ لیں۔ 6 قصیدے یہ لکھ لیں ہم لوگ، اور اس کے نیچے جو ان کے اعمال ہیں وہ سب لکھ لیں کہ 1911 کی بات ہے، تذکار الماضی، جب ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 22 ایئرس تھے، تو انہوں نے تذکار الماضی نام سے اپنا یہ قصیدہ شائع کیا تھا۔ پھر دوسرا قصیدہ انہوں نے شائع کیا، اس کا نام ہے دیوان ابی ماضی، کب کی بات ہے؟ 1918 کی۔ تیسرا انہوں نے الجداول شائع کیا 1926 میں، اور چوتھا الخمائل شائع کیا 1940 میں، اور پانچواں شائع کیا تبر و تراب، یہ 1960 میں جو ان کے وفات کے بعد شائع ہوتی ہے۔ یہ ہم لوگ لکھ لیں، تبر و تراب جو ہے 1960 کی بات ہے، ان کے وفات کے بعد، کیونکہ ان کی وفات کب ہے؟ 1957 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے 1960 میں یہ شائع ہوتی ہے، تو گویا کہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ تو میں نے بتایا تھا اوپر کہ اس کو اس طرح سے یاد کر لیں، تاج 3 ایسے ہو گیا، باقی 2 یاد ہو جائے گا۔ تا سے کیا؟ تذکار ماضی، الف سے ایلیاب ماضی، دیوان ایلیاب ماضی، اور جیم سے الجداول، اور الخمائل ویسے یاد ہو جائے گا، الجداول والخمائل۔ اور لاسٹ والا جو ان کے وفات کے بعد شائع ہوئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ تبر و تراب۔ اور 2 اور یاد کر لیں ہم، ایک تو ہے الغابۃ المفقودہ اور الدمعۃ الخرسہ، الغابۃ المفقودہ اور دمعۃ الخرسہ۔ تو یہ کل ہوئے الیاب ماضی صاحب کے بارے میں، ان کے پیدائش 1889 کے، وفات 1957 کی ہے۔ اور یہ دیوان الیاب ماضی جو ہم لوگ پڑھے ابھی، چاروں یاد کر لینا ہے اس کے ٹائم کے ساتھ۔ ان کا مجلہ السمیر جو بعد میں انہوں نے 1929 میں شائع کیا، بعد میں انہوں نے اس کو ڈیلی اخبار میں اس کو یہ کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اور ان کا ایک قول ہے، کن جمیلا تر الوجودہ جمیلہ، 1957 میں نیو یارک میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور یہ دونوں امریکیتین میں ہجرت کرتے ہیں، ایک ایسے شاعر ہیں 1912 میں ہجرت کرتے ہیں۔ اور شوقی ضیف نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ والی بات، هو الذی اعطاہ جدتہ وتوہجہ، کہ تفاعل ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے ان کو بہت آگے کر دیا ان کے اپنی زندگی میں۔ اور ان کے جو قصیدے ہیں وہ ہم لوگ یاد کر لیں، یہی چیزیں لکھنے کی جو نیچے آخر میں ہے بس، باقی اور چیزیں اوپر جو بہت زیادہ بڑھا کے دیا انہوں نے۔ باقی پھر اور بھی ویڈیوز دیکھیں عبدالعظیم بھائی سب کی، اس میں بہت سی چیزیں، معلومات، ہر آدمی کے پاس الگ الگ معلومات ہیں، وہ سب چیزیں ملیں گی اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔